बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम एक्सपर्ट्स ओपिनियन विद मैं विश मुमताज़ बेग। पाक सरज़मीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद। आज 14 अगस्त पाकिस्तान का 79वां योम आज़ादी अहले वतन को बहुत बहुत मुबारक हो। ये वो दिन है नाज़रीन कि जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों ने एक अलग वतन हासिल किया। ये दिन हमें उन अजीम हस्तियों की याद दिलाता है जिन्होंने इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए अपनी जानें कुर्बान की, अपना घर बार छोड़ा, एक नए मुस्तक़बिल की बुनियाद रखी। आज हम इन कुर्बानियों को ख़राज तहसीन पेश करते हैं और उन शोहदा को सलाम पेश करते हैं जिनकी लाशों पर ये वतन आबाद हुआ। लेकिन 79 बरस बाद भी हम एक तल्ख़ हकीकत का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन इस मुल्क के अवाम आज भी बहुत सी चीज़ों से आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं, आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। इस मुल्क में आज भी तकरीबन 40% लोग गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 25 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं देख पाए, 6 मिलियन जो नौजवान हैं वो बेरोज़गार हैं और 6 मिलियन बच्चे मजदूरी की चक्की में पिस रहे हैं। महंगाई आवाम का खून चूस रही है और क़ुव्वत ख़रीद इस हद तक कम है कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया है। 2025 में 7.5 लाख नौजवान बेहतर मुस्तक़बिल की तलाश में अपना मुल्क छोड़कर चले गए। पिछले 79 सालों में कई हुकूमतें आई और कई गईं। हर आने वाले ने नाकामी का मलबा पिछली हुकूमत पर डाला, ख़ुद को निजात दहिंदा कहा, लेकिन जब भी अपनी बारी आई तो वही गलतियां फिर दोहराई गई। तरजीहात में कमी, पसंद नापसंद की कल्चर और लूट मार की सियासत ने इस मुल्क के वसाइल को तकरीबन ख़त्म किया और मसाइल को मज़ीद बढ़ा दिया। आज आवाम भी चाहती है नाज़रीन कि हमें भी आज़ादी मिले। गुर्बत से, महंगाई से, बेरोज़गारी से, अदम मसावात से, नाइंसाफ़ी से, इख्तियारात के बेतरीक़ इस्तेमाल से क्या ये आज़ादी मुमकिन है? विल डिस्कस विद दी पैनल। और साथ ही नाज़रीन, अगर हम ये बताते चलें कि इस तारीख़ तस्वीर के बावजूद पाकिस्तान की तारीख़ कभी खाली नहीं रही। मुश्किलात कितनी ही बड़ी हों, मसाइल कितने ही ज़्यादा हों, सूरत हाल कितनी ही गंभीर क्यों ना हो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो डट कर मुकाबला करता है, कभी हार नहीं मानता। जब भी हम पर जंग मुसल्लत की गई तो इस मुल्क के शहीद जवानों ने सीने पर गोलियाँ खाई हैं, अपने जिस्मों पर बम बांध लिए और दुश्मन को हर मुहाज पर नाखून चुभवाने पर मजबूर किया है। चाहे 1965 हो, 1971 हो, कारगिल हो, सियाचिन हो, पाकिस्तान ने हर बार अपनी बका का लोहा मनवाया है। और हाल ही अरसे में तो पाकिस्तान ने मुआरका हक में भारत को शिकस्त दी, जहां पाक फ़ज़ाइया ने एक भी तैयारा गंवाए बगैर 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। लेकिन हम हर मुश्किल और बहरान से ना सिर्फ निकले बल्कि मज़ीद पुख्ता इरादों से अपना सफ़र जारी रखा। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों में इस्लामाबाद मुफाहिमत शामिल है, जिसने ईरान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई और आबनाए हरमज़ खुलवाकर आलमी तेल की सप्लाई को बहाल किया। नाज़रीन, हम पे मुआशी मुश्किलात आए, सैलाब आए, ज़लज़ले आए, आटा चीनी जैसे बहरान आए, लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में हर तरफ से जो है वो तमाम तर मामलात और हालात को कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ अपने मुल्क की बका के लिए, सलामती के लिए, यकजहती के लिए इन तमाम जुल्म सितम को भी सहा गया जो कि हुकूमत की नाअहलियाँ हुआ करती हैं। आज नाज़रीन, पाकिस्तान का योम आज़ादी, यकीनन बहुत से इस वक्त हमें तारीख़ में मिसालें मिलती हैं जिनको देखा जाए, सुना जाए तो दिल खून के आंसू रोता है। और एक जश्न भी है कि अब ये नया एक आज़ादी का साल कह लें और एक नई अब एक रीत चलनी है। सो इस हवाले से हम अपने न्यू जनरेशन को क्या पैगाम देते हैं, नाउमीदी से कैसे छुटकारा हासिल पाया जा सकता है और मुल्क की सलामती और बका के लिए क्या खिदमात मज़ीद दरकार है, इस हवाले से नाज़रीन प्रोग्राम में बात करेंगे। एंड आई ऑलवेज से नेवर फॉरगेट दैट क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह सेड दैट देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान एंड वी स्ट्रांगली बिलीव ऑन इट। इसी के ऊपर नाज़रीन आज प्रोग्राम में बात करेंगे। जश्न आज़ादी के हवाले से कौम का मुस्तक़बिल क्या है, हुकूमतों की नाअहलियाँ, यकीनन चूँकि हुकूमतें आती हैं जाती हैं, उनकी अपने ज़िम्मे अपने काम हैं, तो किसने किस तरीक़े से मुल्क और कौम की खिदमत की, इस हवाले से बात करेंगे। वी हैव डिस्टिंग्विश्ड पैनल टुडे और हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है स्टूडियो में तारिक परवेज़ साहब हैं। अपने मुल्क के लिए, कौम के लिए इनकी बड़ी खिदमात रही हैं। ही इज़ नॉन एज़ फॉर्मर डायरेक्टर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमारे साथ आज मौजूद हैं, जो कि आपसे बात करेंगे और आपके सवालात के यकीनन जवाबात भी देंगे। साथ ही उनके तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। ही इज़ फॉर्मर चेयरमैन HEC, 3 बार चेयरमैन HEC रहे हैं और तालीमी एतबार से
یا یوں کہیں کہ نوجوان کو ایک مشعل راہ کے جس طرح سے ان کو ملنی چاہیے اس پر ان کی بڑی خدمات رہی ہیں. آلسو کرنٹلی ہی از وائس چانسلر نیپن انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانسڈ سائنسز شیخ پورہ. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر محمد رحیم امان صاحب, ڈائریکٹر جنرل لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی. یقیناً پاکستان کے ہر فرد ناظرین اس وقت پاکستان کی جو بھلائی ہے, کامیابی ہے, اس میں اپنا کنٹریبیوشن کر رہا ہے. پینل کی جانب بڑھتے ہیں, ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ تینوں معزز مہمان اس وقت اسٹوڈیو میں ہی موجود ہیں. السلام علیکم آل آف یو اینڈ ویلکم ٹو دی پروگرام. پرویز صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کی جانب بڑھوں گی. جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو آپ کو. کیسے سیلیبریٹ کیا آج کا دن, اور آج کے دن کے حوالے سے کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے ملک میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں, کس طرح سے ینگ جنریشن جو ہماری چل رہی ہے ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے, بتائیے گا. مطلب جیسا کہ آپ نے بتایا اپنے انٹروڈکشن میں کہ مسائل ہیں, مسائل موجود ہیں, لیکن یہ ہے کہ نا امیدی نہیں ہے. مطلب ہمارے نوجوانوں میں صلاحیت موجود ہے, لیکن یہ ہے کہ صرف ان کو ایک پراپر راہ دکھانی ہے, ہم نے ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے. تو ہمیں مطلب پوری یقین ہے کہ وہ اس ملک کو اسی ویژن کے تحت آگے لے کے چلیں گے جیسا کہ قائد اعظم کا مطلب فرمان تھا یا ان کا ویژن تھا. لیکن طارق صاحب, یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ قائد اعظم کا پاکستان الگ تھا, آج ہم الگ پاکستان میں رہ رہے ہیں؟ جی یہ بات سچ ہے. مطلب وہ ایشوز ہیں, جیسے کہ قائد اعظم نے رول آف لا کی بات کی تھی, جو کہ کسی بھی مستحکم ملک کے لیے ایک بنیادی مطلب شرط ہے. تو یہ ایشو ہیں, مطلب قانون ہے لیکن اس کا یونیفارم نفاذ نہیں ہے. تو جب تک قانون کا ایکول مطلب نفاذ نہیں ہوگا, مطلب پاورفل کے لیے اور مطلب ویک پرسنس کے لیے مطلب ایکوالٹی نہیں ہوگی, تو مطلب وہ اعتماد آپ نہیں کریٹ کر سکتے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اکنامک اپرچونیٹیز میں جو ہے اس میں ایکوالٹی ہونی چاہیے, باقی جتنی بھی اپرچونیٹیز ہیں ان میں مساوات ہونی چاہیے. تو تب ہی جا کے ہمارے مطلب وہ لوگوں میں, نوجوانوں میں یہ سب کرے گا کون؟ تو ظاہر ہے ہم نے سب نے اپنے آپ سے کرنی ہے. جہاں تک میرا رول ہے, اگر گورنمنٹ سرونٹ ہوں تو میں نے اپنا کام فرض شناسی سے کرنا ہے. اگر وہ طالب علم ہے تو اس نے اسی جستجو اور لگن سے تعلیم حاصل کرنی ہے. باقی جتنی فیلڈز میں لوگ ہیں تو انہوں نے اپنے آپ سے ہی شروع کرنا ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے باقی باہر سے کوئی آ کے کرے گا تو ایسے نہیں ہوگا. جہاں تک رول آف لا کا تعلق ہے تو جو ڈیولپ سوسائٹیز ہیں وہاں اگر دیکھیں آپ تو اگر سگنل ریڈ ہے, کوئی کانسٹیبل, پولیس, لا انفورسمنٹ نہیں ہے, لیکن وہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں, احترام کرتے ہیں قانون کا. لیکن ہمارے لوگ وہ ٹریفک پولیس سے جھگڑا بھی کریں گے, مطلب وہ رائٹ سمجھیں گے کہ مطلب وہ قانون کو وائلیٹ کریں. حالانکہ قانون جو ہے وہ آپ کی ہی پروٹیکشن, آپ کی ہی حفاظت کے لیے ہے. تو جب تک ہم اپنا رویہ نہیں بدلیں گے, تو اپنے آپ سے نہیں شروع کریں گے, تو میرا خیال ہے بہت مشکل ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے بڑھیں گے جی. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر مختار صاحب بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو یو. فرمائیے گا, چونکہ مسائل ہیں لیکن ساتھ ہی وسائل بھی ہیں. وی بلیو کہ ایوری کوائن ہیز ٹو سائڈس. اب پازیٹیو سائڈ اور نیگیٹو سائڈ دونوں کو کس طرح سے سنبھالیں, کس طرح سے لے کے چلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کے ٹی وی چینل کا بھی, آپ کا بھی, اور سب کو یوم آزادی مبارک ہو, پوری قوم کو مبارک ہو. On a lighter note, today I'm very much safe. ایک طرف FIA ہے, دوسری طرف لا ہے میرے, تو میں بڑا سیف کنڈیشن میں آج فیل کر رہا ہوں اپنے آپ کو. اینڈ ویلکم ان پاکستان. دیکھیں 79th اینیورسری سیلیبریٹ کر, میری 67-68 ایئر ایج ہو گئی ہے الحمدللہ. ٹھیک. جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی باتیں سنتے آ رہے ہیں, یہی کہانیاں سناتے آ رہے ہیں. کیا کہ جی ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, ہم ٹھیک ہونا چاہیے, لا ہونا چاہیے. ان چکروں میں ہم نے آدھا پاکستان گنوا دیا. دیکھیں 1947 میں ایک قوم اٹھی
اسلام کے نام پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے لیڈ کیا, ان کی ٹیم ساتھ تھی, اور اللہ نے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ نے بلیس کیا ہم کو کہ ہمیں ایک آزاد ملک دیا 27ویں کی رات, ٹھیک ہے, جس کو ہم نے پاکستان کیا. آج تقریباً 79-80 ایئر میں بڑے سالوں سے یہ بات دہرا رہا ہوں, آج بھی دہراؤں گا کہ آج ایک ملک ایک قوم کی تلاش میں, اور وہ یہ نیشن, نو آئی ڈونٹ بلیو اٹ, لیٹ بی ویری پریکٹیکل اینڈ ویری کلیئر کہ ہم نے اپنی قوم کا کیا بنا دیا. اس میں ہم ہی قصوروار ہیں سارے. کسی کو, ٹھیک کہا بھائی ہمارے نے ایف آئی اے والے, کہ کسی کو قصور دینے کے بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ کب ٹھیک کریں گے؟ دوسرے نہیں ٹھیک کریں, جو ہم تھوڑے بہت رہ گئے ہیں ٹھیک کرنے والے, وہ بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم نے غلطی کی. وہ دیکھیں نا باقی تو کس طرح عیاشیاں کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں. تو نہیں ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پتہ ہے سب کو, ذرا گٹس چاہیے بولنے کے لیے, مجھے بھی اور سب کو بھی. یعنی آزادی نہیں ہے, آزاد نہیں ہے صحیح سے. آزاد ہے بھی نہیں بھی ہے, ٹو ویری فرینکلی. دیکھیں کیا وجہ ہے کہ ہمارا آدھا ملک چلا گیا ہم سے, اور وہ ملک, وہ پارٹ جنہوں نے پاکستان کا نقطہ, وہ جو نظریہ پاکستان تھا اس کو دیا تھا, جنہوں نے سب سے زیادہ, ہماری جو بڑا حصہ تھا وہ بنگلہ دیش جو بنا جس کو ہم مشرقی پاکستان کہتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے جو صوبہ بلوچستان دیکھ لیں, خیبر پختونخوا دیکھ لیں, آپ کشمیر دیکھ لیں, تو باقی بچتا کیا بھائی؟ کب عقل آئے گی ہم کو؟ آج آزادی کے دن کم از کم سچ بولیں, اور سچ بول کے سمجھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور اپنے اپنی ذمہ داریاں سمجھیں. جس دن ہم میں سے ہر ایک نے اپنا رول صحیح ادا کرنے کی کوشش کی, دوسروں کی رول اڈاپٹ کرنے کے بجائے اپنا رول ادا کیا اور نیک نیتی سے کیا اور اپنی ذات کو چھوڑ کے کیا, تو پاکستان سے اچھا ملک کہیں نہیں. پاکستان سے اچھے سمارٹ لوگ نہیں ہیں دنیا میں. لیکن اس وقت ہمارے پاس تقریباً 150+ ملین پیپل آر ینگ ان پاکستان, اینڈ آئی آلویز سے دس از اے گولڈ مائن. اور یہ دنیا میں بڑے بڑے لیول پہ, میں تو خود آپ نے جیسے کہا 40 سال سے ایجوکیشن میں ہوں, اور 3 دفعہ میں چیئرمین بھی رہا HEC کا, پھر ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی رہا, اس سے پہلے ممبر بھی رہا, اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی OIC میں کام کر کے ISESCO میں چند سال. تو میں نے جتنی ہماری یوتھ پوٹینشیل والی ہے نا, میں نے کم لوگ دیکھے ہیں دنیا میں. امریکہ میں پڑھا بھی ہوں, دنیا میں اور جگہ بھی کام کیا, بڑی پوٹینشیل ہماری یوتھ کے اندر, لیکن اس یوتھ کو ہم نے کانفیڈینس ہی نہیں دیا. بھلے میں باپ ہوں, بھلے میں ٹیچر ہوں, سٹیزن ہوں, میں تو سمجھتا ہوں میں ہی قصوروار. لوگ باتیں کرتے ہیں نا پاکستان میں, ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کیا جی, پولیٹیشین نے کر دیا, بیوروکریٹ نے کر دیا, فلانے نے کر دیا. میں کہتا ہوں نہیں, میں نے کیا. میں ایز اے ٹیچر اچھا ہوتا نا, یہ سب کچھ نہ ہوتا, کیونکہ ان سب کو پڑھایا تو میں نہیں ہوں. اگر میں نے صحیح پڑھایا ہوتا تو یہ نہ کرتے. اچھا یہ تو نیگیٹیوٹی ہے, فرد واحد سسٹم ٹھیک کر سکتا ہے, فرد واحد سسٹم ٹھیک کر سکتا ہے آپ کا. فرد واحد سے قومیں بنتی ہیں. ایک قائد اعظم محمد علی جناح کیا تھے؟ سونے کی چمچ کس کو کہتے ہیں, چمچہ لے کے پیدا ہوئے تھے. سلم سے اسمارٹ آدمی تھے, لیکن فرم تھا, اس کی یقین تھا. ہمارے اندر بھی اس طرح کے بہت سے لوگ, لیکن آہستہ آہستہ. مزے کی بات ہے, دونوں ادارے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا مسئلے ہیں. اگر ہم لا کی سپرمیسی کریں, اور لا کس کو کہتے ہیں؟ لا صرف چھوٹوں کے لیے الگ, بڑوں کے لیے الگ, ان کے لیے الگ, ان کے لیے الگ نہیں. لا تو ایک ہے, سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے, سب لائن میں لگنے چاہیے. لا فار آل, ٹھیک ہے نا. جس دن ہمیں یہ چیزیں سمجھ تو آتی ہے سب کو, لیکن جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جاتی ہے. تو ہم جس دن ان چیزوں پہ آ گئے تو پاکستان انشاءاللہ دنیا میں ابھی بھی کسی سے کم نہیں ہے, لیکن بہت بہتر ہو سکتا ہے. اچھا مجھے مختصراً نہیں فرمائیے گا وہ دن آپ کب دیکھ رہے ہیں جبکہ یہ سب جو آپ ایک آئیڈیل سچویشن بتا رہے ہیں؟ آپٹمسٹک ہونا چاہیے, اور سیم ٹائم اچھی امید رکھنی چاہیے. ہم اللہ کرے ہماری زندگیوں میں ہو جائے, ورنہ تو ہم اتنے سالوں سے یہی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ٹھیک ہوں گے. ٹھیک ہے, اجازت دیتے ہیں تو میں آگے ڈاکٹر صاحب کی جانب بڑھوں. ڈاکٹر صاحب ہیپی انڈیپینڈنس ڈے, آزادی بہت بہت مبارک ہو. اب اس جو سینٹینس ہے اس کو آپ کو پتہ, چونکہ سوشل میڈیا از ناؤ وی کین سے ایک ویپن کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. ادھر جو اب اس جشن آزادی مبارک کو بھی اب ایک میم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. چونکہ آپ کا آپ قانون دان ہیں, قانون کو آپ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں, مجھے بتائیں کہ از اٹ جسٹیفیکیشن جو اب آج کل سوشل میڈیا کے تھرو کیا جا رہا ہے, ہم اپنے ملک کے لیے جو نام استعمال کرتے ہیں, اسپیشلی جنزیز کے اوپر الزامات لگا دیے جاتے ہیں؟ پھر
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی کریکشن چاہوں گا. آپ نے انٹرو میں میرا بتایا ڈائریکٹر جنرل لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی. میں سابق ڈائریکٹر جنرل ہوں, فارمر ہوں. کریکشن اس لیے ضروری تھی کہ موجودہ ڈائریکٹر جنرل صاحب برا نہ منا لیں یا ان کی منسٹری برا نہ منا لیں, تو میں نے کہا ذرا میں یہ کریکشن کر لوں. دیکھیں, جب ہم انڈیپینڈنس ڈے کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں, تو میرا تو پہلے سے اس جملے سے ہی اختلاف ہے. پاکستان کبھی آزاد نہیں ہوا کیونکہ پاکستان کبھی غلام تھا ہی نہیں. ہم پاکستان مارز وجود میں آیا. آج تک ہم اس کی کریکشن تو کر نہیں سکے. ہم کہتے ہیں پاکستان آزاد ہو گیا. پاکستان غلام کب تھا؟ ہم ضرور غلام تھے, بر صغیر کے مسلمان ضرور غلام تھے, لیکن پاکستان اس دن مارز وجود میں آیا. اسی طرح ہمارا مینار پاکستان ہے. ہاں جی, ہمارا مینار پاکستان اسے کہتے ہیں یادگار پاکستان. یادگار تو ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو خدا نخواستہ ختم ہو جائے. ہمارے یہ بڑے بڑے دانشور آج تک اس جملے کو ٹھیک نہیں کر سکے, اور وہ کہتے ہیں یادگار پاکستان. بھائی وہ یادگار قرارداد پاکستان. بالکل صحیح. خدا نہ کرے ہمارے منہ میں مٹی اور خاک کے پاکستان کی کبھی یادگار ہو. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں سے آپ کو ان دانشوروں کا, میں دانشور سے صرف وہ یہ لکھنے پڑھنے والے کہتے ہیں, ان کے ہاتھ میں, جن کے ہاتھ میں پاکستان کی ساری باغ ڈور ہے, ان کی آپ کو ذہنی پوزیشن کی حالت بتانا چاہ رہا تھا. تو اس کے بعد پھر ہم جنہیں آپ جینزی کہتے ہیں, نوجوان نسل کہتے ہیں, ہم ان کو کیسے مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں کہ ہمارا اپنا قبلہ, ہماری اپنی ڈائریکشن, ہماری بیسکس ہی ٹھیک نہیں. ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دے کے اس ملک کو بنایا. قائد اعظم یونٹی فیتھ ڈسپلن کا میسج دے گئے. یہ میسج دے گئے کہ یہ ملک آزاد ہے اس ملک میں بسنے والے ہر شہری کے لیے, چاہے اس میں اقلیت ہے, چاہے کسی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے کہا آپ مندر جا سکتے ہیں, آپ مسجد جا سکتے ہیں, آپ گردوارہ جا سکتے ہیں. ایک بڑا اچھا روڈ میپ تو وہ آپ کو ڈے ون سے دے گئے. ہم نے اس روڈ میپ کو خراب کیا نا. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی, پروفیسر مختار صاحب نے, ہمارے سینئر ہیں, انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ صلاحیتوں میں تو کوئی کمی نہیں. اگر میں اپنی ینگ ایج کو دیکھوں, اپنے اسکول کے کالج کے زمانے کو دیکھوں, آج دیکھوں, تو مجھے پاکستان پروگریس کرتا نظر آتا ہے. اگر ان سے پہلے والے دیکھیں تو اور پروگریس کر رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر کے جس مقصد کے لیے سیکریفائزز کی گئی تھیں, ہم اس مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں نا. تو ہمیں وہی یونٹی فیتھ ڈسپلن پاکستان سب کا, ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ پرچم میں سبز حصہ ہے, وائٹ حصہ ہے, لیکن ہم نہیں بتاتے کہ قائد اعظم تو یہ جھنڈے کے ساتھ آپ کو اگلا روڈ میپ بھی دے گئے تھے. آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پاکستان میں 25 ملین بچے اسکولوں کالجوں سے باہر ہیں. میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے پروفیسر مختار صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, جب میں سپریم کورٹ میں سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن تھا, اور ایک بڑی ہم نے لمبی ایکسرسائز کی, پورا ریفارم پیکج بنا کر دیا. بینگ سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن میری ذمہ داری نہیں تھی, سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں تھی, لیکن جہاں ویکیوم آتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی فل کرتا ہے. جہاں جس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے اگر وہ پوری نہیں کرتا تو اس رسپانسبلٹی کو پورا کرنے کے لیے کوئی اور انٹروین کرتا ہے. انٹروین ہوا, ایک بڑا کمپریہنسو ڈاکومنٹ بنا کر دیا گیا. اس کو وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا پارٹ بھی ہے. اگر اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جاتی تو آج آپ یہ 25 ملین بچوں والی بات نہ کر رہی ہوتی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں نئے سرے سے پھر وہی ریفارمز کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں, وہ نئے سرے سے وہ ایکسرسائز کرنا شروع کرتی ہیں جو ہم آلریڈی کر چکے تھے. پرابلم یہ ہے کہ ہم رپورٹس کے ساتھ اپنی الماریوں کو بھرتے چلے جا رہے ہیں, ریکمنڈیشنز کے تحت بھرتے چلے جا رہے ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں کرتے. جب تک ہم امپلیمنٹیشن نہیں کریں گے, ڈائریکٹر صاحب نے بات کی رول آف لا کی, رول آف لا پہ جتنا ہم نے کام کیا, جو بات ہو رہی تھی کہ ہر بندہ اپنا رول پلے کرے, اگر ہر بندہ اپنا رول پلے کرنا شروع کر دے, سر نے بالکل ٹھیک کہا, افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر,
ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، افراد نے کرنا ہے. تو جس طرح میں نے ابھی آپ کو 2 چیزیں پوائنٹ آؤٹ ہوئی یہاں پر، 25 ملین بچوں والی بات پوائنٹ آؤٹ ہوئی یا رول آف لا کی بات ہوئی. ویسے اگر دیکھیں تو یہ 2 کروڑ جو 70 لاکھ بن جاتے ہیں. جی دیکھیں اس لیے نا کہ وہ 18 کی میں بات کر رہا ہوں. یہ 25 ملین والا فگر جو سارے لیتے ہیں نا، وہ اسی کتاب کو نکالتے ہیں، وہاں سے لے کے امپلیمنٹیشن کے لیے آگے نہیں جاتے. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے. اب امپلیمنٹیشن ڈاکٹر صاحب باہر بیٹھ کے نہیں کر سکتے، ڈاکٹر صاحب باہر نہیں کر سکتے، میں نہیں کر سکتا. ہم جو اپنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فہم و فراست دی تھی یا جو ذمہ داری تھی، اس کے مطابق ہم ایک چیز ڈیزائن کر کے دے گئے. اس کی امپلیمنٹیشن ان لوگوں کے پاس ہے جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے. امپلیمنٹیشن ہوگا، ہمیں دیکھیں ایک کمٹمنٹ دینی ہوگی کہ ہمارے آباء و اجداد نے ایک غلام خطے سے نکال کے ہمیں نیا ملک بنا کر دیا، ہمیں آزاد ملک دے کر گئے. ہم نے اپنی آنے والی جنریشن سے کمٹمنٹ کرنی ہے کہ ہم آج سے بہتر ملک ان کو دے کر جائیں گے. اور پھر یہ نسل در نسل ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پچھلے 79 ایئرز گزر گئے، اگلے 79 ایئرز اس سے بہت بہتر ہونے چاہیے. اور ہم اپنے حصے کا پاکستان امپروو کر کے دے کے جائیں گے تو جو جنزی ہے ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ آنے والوں کو اس سے اچھا دے کر جائیں گے. اگر ہم ہی نہیں دے کے جائیں گے، ہم ہی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے، تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان پہ الزام لگائیں. کیا ہے اور جس کو فوری طور پر جو ہے نا جس کے اوپر کام کرنا چاہیے، کوئی فیکٹر کوئی سیکٹر ایسا ہو؟ میں نے آپ کو بتایا امپلیمنٹیشن. سب کو سبھی ڈپارٹمنٹس اپنا اپنا سارے کام کریں اور امپلیمنٹیشن کریں پریکٹیکلی. آپ مجھ سے ایریاز پوچھتی چلی جائیں، جس نے کام کیا ہوتا ہے نا، سر نے کام کیا ہے تو سر نہیں، سر آپ کو بتاتے چلے جائیں گے، ڈاکٹر صاحب نے کیا بتا میں بتا. آپ ہم سے ایریا کی بات کریں، آپ پوچھ لیں پاکستان کی پاپولیشن، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کون سی رپورٹ کہاں پڑی ہے. آپ رول آف لا کی بات کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا ریفارم کہاں پڑا ہے. بٹ اگین پرابلم امپلیمنٹیشن کی، اگین امپلیمنٹیشن، عمل درآمد ہو. جی مطلب صرف قوانین بنانے کی حد تک ہوتا تو پھر تو کوئی ایشو نہیں تھا. قوانین ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جیسے وہ فرما رہے ہیں نا، مطلب قانون کا نفاذ ہونا چاہیے ایکولی. تو ان نفاذ میں کیا مشکلات آتی ہیں؟ اس کو نا سوشالوجی میں ڈیڈ لا کہتے ہیں. قانون ہے، عمل نہیں ہوتا. قانون اس پہ عمل ہوتا ہے جو مجھے سوٹ کرتا ہے، یا اس کا وہ حصہ میں نے یوز کرنا ہے جو مجھے سوٹ کرتا ہے. تو جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو یہ تو مسائل ہم اگلے 10 سال بعد یہی باتیں کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو لا ہم نے انہیرٹ کیا کامنلی انڈیا نے اور ہم نے، لیکن انہوں نے وقت کے ساتھ امینڈمنٹس کی ہیں جو عصر حاضر کے تقاضے ہیں ان کے مطابق اپنے قوانین کو ڈالا ہے، تو وہ بڑا افیکٹولی اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. جیسے کوالٹی کنٹرول ہے، فوڈ سٹف آرڈیننس ہے، مطلب وہی جو انگریز ملا کے ہمیں دے گیا وہی اسی پہ ہم چل رہے ہیں. کوئی مطلب ایسے لاز نہیں ہیں جن کو جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو ایڈریس کر سکے. لا تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آئی بلیو یو کے دے ڈونٹ ہیو اینی ریٹن کانسٹیٹیوشن. ناٹ ایٹ آل. تو وہ تو ہم سے اچھے کام کرتے ہیں نا. ریٹن کانسٹیٹیوشن نہیں ہے لیکن جو کامن لا ہے تو دے ڈو ہیو. نہیں، اور ہم ماشاءاللہ جو انہوں نے کہا نا کہ امینڈمنٹ کتنے ہیں، میرا خیال ہے مان لینا چاہیے. آج تک جتنی امینڈمنٹ ہوئی ہیں، آپ مجھے دونوں بھائی گائیڈ کریں کہ اس میں سے پاکستان کے لیے اور لوگوں کی بہتری کے لیے کتنی امینڈمنٹ ہوئی. لیکن یہ تمام تر تو عوام کے نام پہ ہی امینڈمنٹس کی جاتی ہیں کہ عوام کی بہتری کے لیے، تو عوام کے لیے کر رہے ہیں. بنتے جائیں گے، پھر ہم ٹرسٹ کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحب شاید ایک بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں، کھل کے نہیں کہہ رہے. نہیں، رول آف لا اور اس کی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لا اکراس دی بورڈ ہر ایک پہ ایکولی امپلیمنٹ ہونا چاہیے. پرابلم کیا ہے؟ میں لا پڑھاتا ہوں، میں پہلے دن بچوں کو یہ کہتا ہوں، جو لا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، جو کتابوں میں لکھا ہے، آپ جب پریکٹیکلی کوڈ میں کرنے جائیں گے تو اس کو نہ ڈھونڈیے گا، آپ کو یہ نہیں ملے گا. آپ کو وہاں پر جو پریکٹیکل لا چل رہا ہے آپ کو اس پہ چلنا ہوگا. اور اٹ ہیپنڈ وانس. میں نے ایک کلاس میں رول آف لا پڑھا دیا کانسٹیٹیوشن میں، وہ بچہ کسی بہت طاقتور بندے سے لڑ گیا رول آف لا کے نام پہ، اور اس کے بعد آیا، اس نے کہا سر آپ نے تو مجھے یہ رول آف لا پڑھایا تھا، گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے. وہاں تو ریئلٹی کچھ اور نکلی. تو میں نے کہا میں نے آپ کو آگے بھی تو پڑھایا تھا کہ جب آپ ریئلٹی پہ جائیں گے
تو آپ کو ریالٹی میں پریکٹیکلی کچھ اور نظر آئے گا, تو آپ نے اس کو ضرور جو ہے نظر میں رکھنا ہے. تو بیسکلی the gap between real law and practical law وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے بڑے سے بڑا قانون دان, بڑے سے بڑی طاقتور شخصیت جب پریکٹیکل ہینڈز کی طرف جاتی ہے تو وہاں وہ جو گیپ ہے اس کو فل کرنے میں ناکام ہے, اور وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے. اگر ہم اسے گریجولی اور سٹیپ بائی سٹیپ بھی امپلیمنٹ کر لیں تو بہت بڑی بات ہے. جو ابھی شروع میں آپ نے کہا تھا نا کہ یہ جو آزادی کے دن کو بھی لوگ اس کو مذاق بنا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر, ٹرینڈ بن رہا ہے نا, کس نے بنایا, کون بنا سکتا ہے بتائے نا. یہ بچے تو ہمارے ہیں, پاکستانی بچے بہت اچھے ہیں, جلدی بڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بچے جو ان کو خراب کس نے کیا, میں نے کیا, آپ نے کیا, پیرنٹس نے کیا. ہم نے اپنا جو ٹائم دینا چاہیے تھا ان بچوں کو وہ نہیں دیا ٹائم, اور ان کو یہ جو سوشل میڈیا نا, یہ جو آپ کے پاس موبائل ہے جس کو شیطانی چرخہ میں کہتا ہوں, ٹھیک ہے, شیطانی چرخہ, بالکل, یہ وہ ہے نا وہ جو کہتے ہو دجال آئے گا, یہ دجالی فتنہ ہے, ٹھیک ہے. اس کا بہت فائدہ ہے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ میں نے ایز اے فادر ٹیچر اپنے بچوں کو انگیج نہیں کیا, ان کے کتھار سے نہیں نکالے. اب ان کو گوگل ماسی جو ہے وہ نکال کے دیتی ہے, تو پھر اسی کا سنیں گے. دوسرا, ہمارے بڑوں نے جو میسج ہمیں دیا وہ غلط ہمیں دے دیا میسج ینگ جنریشن. آپ آج بھی جائیں کسی, یہ جو انہوں نے کہا تھا نا کہ رول آف لا از سم تھنگ ڈفرنٹ, ریالٹی از سم تھنگ ڈفرنٹ. ریالٹی میں کس کی بات سنی جاتی ہے؟ شریف آدمی کونے میں کھڑا رہتا ہے, جو بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے نا اس کو پہلے آگے لاتے ہیں, آؤ یار تم بتاؤ تیرا کیا کام ہے, کیوں. تو میں ایک بات بڑی کہتا ہوں, دکھ کیونکہ اتنے عمر کے بعد دیکھ دیکھ کے دکھی ہو جاتا ہے بندہ, اور پھر کہتا ہے یار یہ کیا کر رہے ہیں ہم. تو میں نے ایک بڑی اوپنلی بڑی دفعہ کہا, مجھے جب میں گورنمنٹ میں تھا, سروس میں تھا, پھر بھی کہتا تھا, مجھے کئی دفعہ لوگوں نے منع کیا کہ سر آپ تو گورنمنٹ امپلائی ہے, نہ کہا کہ ہمارے بڑوں نے جو بھی بڑے ہیں, ٹھیک ہے, جس پوزیشن پہ بھی, سمجھ گئے بس آگے, ہاں, انہوں نے معاشرے کو یہ میسج ہمارے خاص کر ینگ جنریشن کو دیا کہ جننا کوئی لچا اتنا اونچا. سمجھ آئے گی پنجابی کی, کہ جتنا آپ بدتمیزی سے بات کریں گے اتنی آپ کی بات کو ویلیو دی جائے گی, جتنا جا کے چوک میں دھرنا دیں گے اتنی آپ کی بات سنی جائے گی, جتنے پتھراؤ کر کے چیزیں توڑیں گے اتنی آپ کے لیے بہت سارے لوگ آ کے آپ کو نکالیں گے بھی, ہار بھی پہنائیں گے. تو ینگ جنریشن وہی کرے گی جو ہم لوگوں نے میسج دیا ان کو, اس میں ان کا کیا قصور. وی ہیو ٹو فکس آور سیلف. خدا کے لیے آئی تھنک وی آر ٹچنگ دا سرفیس. دس از مائٹ بی دا لاسٹ چانس ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. وہ جو ہوتا ہے نا باؤنس بیک کرنا ہوتا ہے, وہ جو لا کیا تھا جی, فورسز کا لا کون سا تھا, نیوٹن کا نہیں ہو, دوسرے فرسٹ لا سیکنڈ لا تھا. تو جب چیز کو جتنی زور سے زمین پہ مارے نا آپ بال, اتنی زور سے اوپر آتا ہے. تو اس وقت بلی میں ہر چیز میں, مارل ویلیو میں, ایتھکس میں, رول آف لا جو ہے جو بھی ہے, یا لا آف لینڈ جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں آپ دیکھیں, آپ 10 روپے کے لیے 4000 روپے والے کو تو لٹکا دیتے ہیں, تو اربوں روپے کھا پی کے گھوم رہے ہوتے ہیں لوگ. تو یہ کدھر لا ہوا جی, ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جب تک یہ سسٹم ہم خود ٹھیک نہیں کریں گے, یا پیپل ہو میٹر دے ول ناٹ فوکس آن دس ایشو, کیسے ٹھیک کرو گے پاکستان, ٹھیک ہے, کیسے ہم بچا سکیں گے اگلی نسل کو. ٹھیک ہے, بٹ یہ اوور نائٹ تو یہ چینجز آنی بھی نہیں ہے, اوور نائٹ ہوا بھی نہیں ہے, 79 ایئر ہو گئے یہ کرتے ہوئے میں, بالکل ٹھیک. بس کافی ہو گیا. صاحب میں آپ کو ایک کویشچن ریز کرنا چاہتی ہوں کہ ریاست کے 4 ستون, مجھے بتائیں چاروں کا مضبوط ہونا, چاروں کا درست ہونا, اور چاروں کا عوام کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کرنا ضروری ہے. چاروں ستون جو ہے, لیجسلیچر, جوڈیشری, مقننہ آپ کی, بالکل مطلب وہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اگر ان میں یگانگت نہیں ہوگی, آپس میں وہ پراپر کوآرڈینیشن نہیں ہوگی, تو ظاہر ہے وہ فنکشن نہیں کر پائیں گے. تو میرا خیال ابھی یہ ایشو ہے, مطلب لا کی جو بھی انیکٹمنٹ ہوتی ہے تو میرا خیال ہے وہ اکراس دی بورڈ نہیں ہوتی ہے. اس میں مطلب وہ سارے جو سینٹ یا نیشنل اسمبلی یا باقی جو پروونشل اسمبلیز ہیں ان کو کانفیڈنس میں ایز سچ نہیں لیا جاتا, بلکہ وہ ہریڈلی میڈ لاز ہیں. بلکہ وہ میں خود بھی پارلیمنٹ میں ڈیوٹی کے حوالے سے بیٹھتا رہا ہوں, تو ایک دن میں 25 بل قوانین جو ہے وہ
پاس ہوتے رہے ہیں وداؤٹ اینی ڈیلیبریشن. تو جب تک وہ پراپر اس پہ وہ غور و خوض نہیں ہوگا, اس کی یوٹیلیٹی کو نہیں دیکھیں گے, اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے آپ نہیں ڈسکس کریں گے, تو وہ لا بالکل بھی افیکٹو نہیں ہوں گے. تو بالکل صحیح کہتے ہیں. اور کئی لا ایسے بھی ہیں, یہ بھائی میری ایگری کریں گے, جن کے لیے اوتھ لیا جاتا ہے کہ جی کمرے میں بند ہو کے بنائیں گے, کسی کو بتانا نہیں. جی تو اس لا کا کیا فائدہ؟ اور ایجنڈے پہ بھی نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. We have seen examples. لاز جو ہیں وہ تو اوپن ڈسکشن ہوتی ہے, پبلک ڈیبیٹس میں لائی جاتی ہے ویلفیئر کے لیے. الٹیمیٹلی مطلب ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کی ویلفیئر اور معاشرے کو پروٹیکٹ کرنا جرائم سے, برائیوں سے. تو انیکٹمنٹ لا اس کے لیے ہوتی ہے. مطلب اگر وہ فرد واحد کے لیے یا کسی گروہ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ لا انیکٹ کیا جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے پھر اس سے خرابی پیدا ہوتی ہے. ڈاکٹر مختار صاحب, ڈیپ ڈاؤن وی آل نو کہ اس وقت جب بھی بات آتی ہے کسی کو کٹکرے میں کھڑا کرنا ہے اور اس کو جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہونی چاہیے, تو حکومت سر فہرست ہوتی ہے, حکومت ذمہ دار ہے عوام کے تمام تر مسائل کو حل کرنا, حکومت کی فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے. جو حکومت ہے ملک میں, وہی ہمارے یہ درست ہے, یہ مینٹالٹی درست ہے. ہمارے لیڈر ہیں, ہمارے ہم میں سے ہیں, ایک آتا ہے وہ دوسروں کو گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کھا گیا, دوسرا باری پہ لیتا ہے. وہ کرتے وہی ہیں سارے, ایک جیسا کام ملے جلے. ہاں ملے ہوئے ہیں آپس میں. تو دوسروں کو ہم لوگ آپس میں لڑے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے. ہم بچے ہمارے اتنے جذباتی ہوتے ہوئے کہ آپس میں مطلب لوگ مارتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک گھر میں اب جھگڑے شروع ہو گئے. تو کافی ہو گیا. میں جو بار کہہ رہا ہوں کہ کافی ہو گیا. اب ہمیں سمجھنا چاہیے اور سب کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں, اگر ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں اپنی جو جس روش پہ ہم چل رہے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا. اپنے فائدوں سے نکل کے ملک کا فائدہ سوچنا پڑے گا. وہ جو آپ نے کہا نا کہ اکاؤنٹیبلٹی, مجھے کسی ایک ٹاپ کے ہماری لیڈرشپ, چلو میں کہہ دیتا ہوں کہ ابھی نہیں ہے وہ, جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے ایک دفعہ, تو ایک بڑی فنکشن میں بیٹھے ہوئے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر مختار آپ کا کیا خیال ہے, پاکستان میں لوگ کہتے ہیں بڑی کرپشن ہے, ہاؤ مینی پیپل آر کرپٹ. میں نے کہا جنرل صاحب سچی بات کروں یا شوگر کوٹڈ کروں؟ کہتے ہیں نا وی لائک یو بیکاز یو آر ویری بلانٹ. میں نے کہا سر پھر 80% کرتے ہیں. 80% کی فگر دی آپ نے؟ نہیں ویسے میں نے کہا نا 80% کرپشن کرتے ہیں. کہتے اتنی بڑی تعداد ہے. میں نے کہا سر جو باقی 20% ہے یا وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کو موقع نہیں ملا. کہتے ہیں یو مین 100%؟ میں نے کہا نو سر, دس از پرسیپشن ان آور سوسائٹی. وہ چور کہہ کے نا ایک دوسرے کو, ساری قوم کو یہ لگتا ہے ہم سارے چور ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, اللہ کا کرم ہے, اچھے لوگ ہیں یہاں, ہارڈ ورکنگ ہیں, نیک نیت ہیں, سب اسی لیے تو پاکستان بچا ہوا ابھی تک. لیکن اس وقت سے ڈریں جب سارے اس کو فار گرانٹڈ لے کے سارا کچھ کرنا شروع ہو جائے, تو پھر یہ کوئی بھی نہیں بچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ موقع دے رہا آج یوم آزادی کے دن پہ, کم از کم آج تو خدا کے لیے نیک نیتی سے یہ فیصلہ کر لیں سارا کہ نو مور دیز ٹائپ آف. آج تو عہد کا دن ہے نا کہ اب جتنی غلطیاں ہم کر چکے ہیں, جس طرح ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا, عہد بھی بہت کیے, لا بھی بہت سارے بنائے, پالیسی بھی بنائے, لیکن کبھی کسی نے کھول کے دیکھا نہیں اس کو. عہد تو کہتے ہیں بنتے ہی ٹوٹنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو پھر جب عہد اس وقت بناتے ہیں جس وقت دیکھتے ہیں پریشر آ گیا, پھر اس کے بعد بھول جاتے ہیں, دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں. تو لیکن مقصد یہ ہے کہ اب سب کو میرے نہیں خیال کہ آپ عام بندے کو اسٹریٹ سے بھی اٹھائیں گے وہ بھی یہ کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں. اور ماشاءاللہ جو ہمارا انٹلیکچوئل یا لوگ جو لیڈرز ہیں یا جو جن کے باغ دور میں ملک ہے, وہ کیسے نہیں یہ جان سکتے کہ یہ ملک کی حالات ہو جائے. ان کو بھی پتہ ہے. ان سے بھی میری گزارش ہے کہ بس ہو جائے, اچھا ہے مل کے. اور ہمارے ابھی آپ نے بھی انٹرو میں بتایا تھا کہ ہماری قوم ایسی ہے کہ ذرا جھٹکا لگتا ہے ہم سیدھے ہو جاتے ہیں. اور پھر جب قوم بنتے ہیں 2005 کا ارتھکویک دیکھ لو, 2008 کے پھر اس کے بعد مسائل دیکھ لو, ٹیررزم دیکھ لو, فلڈ دیکھ لو, کہ ایسے جل ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ وہ ہے کہ جس دن ہماری ٹیم کرکٹ مل کے کھیلتی ہے جیت جاتی ہے, جس دن آگے ٹیم اپنے پاسز بھی کے چکر میں رہتی ہے ہار جاتی ہے. تو جب تک ہم ٹیم بن کے اپنے ذاتی فائدوں سے نکل کے, اپنے گروپ کے فائدوں سے نکل کے, اپنی پارٹی کے فائدوں سے نکل کے نہیں بات کریں گے, بات نہیں بنے گی. اور بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ 20-25 لیجسلیشن ہو جاتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ اور وہ ایجنڈے میں بھی نہیں ہوتے جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں. اور پھر وہ صرف ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی جو لیڈر آف ہاؤس ہے یا اپوزیشن لیڈر ہے اس کی کیا ڈائریکشن ہے, بس ٹھیک ہے.
تو یار پھر اتنی بڑی ہم پیسے کیوں ضائع کر رہے ہیں اتنی بڑی پارلیمنٹ بنانے کا, وہی 4-5 لوگوں کو دے دیں فیصلے کریں. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ اب ٹائم آ گیا ہے کہ وی ہیو ٹو کلیئر دس میس, وی ہیو ٹو فکس اوور ہاؤس فرام وہ چیریٹی اسٹارٹ فرام ہوم. ہر انڈیویجول کو, ہر ادارے کو, ہر گروپ کو اپنے اپنے گھر سے ٹھیک کرنا پڑے گا, ضرورت ہے, اور چیزیں ٹھیک کریں اور مل کے انشاءاللہ اس ملک کے لیے کریں. تو دیکھیں کیسے پاکستان انشاءاللہ دنیا کی ٹاپ, ابھی بھی اللہ کا کرم ہے, جیسے انہوں نے کہا ہم نے انڈیا اپنے سے کتنے گنا بڑا ملک ہے ہمارا, ٹیکنالوجی میں ہم سے زیادہ, نمبر میں ہم سے زیادہ, لیکن اللہ نے وہ ایمان کی دولت تھی اور جب ہم اکٹھے ہوئے تو اس کی ایسی تیسی کر دی, اور پھر دنیا نے آپ کو ریکگنائز کیا. آپ دنیا کے مسئلے حل کر رہے ہیں, تو میرے مسئلے کون حل کرے گا؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کچھ اس میں کمنٹ کرنا چاہیں گے کہ انٹرنلی ہمارے پرابلمس تو ادھر ہی ہیں, بٹ ایکسٹرنلی ہم نے بڑی جو ہے نا اپنے آپ کو اچھی پوزیشن کے اوپر لیا ہے. دیکھیں یہ آپ کو یہ میسج دیتا ہے کہ اگر قیادت اچھی ہو, ڈائریکشن ٹھیک ہو جس بھی حوالے سے, تو پاکستان کے لوگ اتنے باصلاحیت ہیں, اور انٹرنیشنلی, اور سب سے بڑی بات پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور حمایت ہمارے پاس آتی ہے. وہ ہم نے یہ جو انٹرنیشنلی اب مسائل حل ہو رہے ہیں یا انٹرنیشنل لیڈرشپ رول پاکستان کو ملا ہے الحمدللہ, تو وہ اس کو ثابت کرتا ہے. صرف جو ڈاکٹر صاحب نے اگلا جملہ کہا نا کہ ہمارے مسئلے کون حل کرے گا, یہ جو انٹرنیشنل رول ہم ادا کریں, اس کا مطلب ہے کہ قیادت باصلاحیت جو یہ کام کر رہی ہے, اور انہوں نے اپنا لوہا بھی بنوا لیا. تھوڑی سی توجہ پاکستان پہ, پولیٹیکل کمپرومائزز سے نکل کے سیاسی یہی کریں گے. انہوں نے اپنی صلاحیت منوا لی نا, اگر انہوں نے ٹرمپ سے منوا لیا, انہوں نے جو ہے ایران سے منوا لیا, انہوں نے دنیا کے اور سارے ملکوں سے منوا لیا, تو اپنے کون ہیں؟ اپنے کیوں نہیں مانتے؟ پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم یہ آتی ہے جب ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح نہیں کہتے, بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہنے والا کون ہے, اور ہم اس کی آنکھ بند کر کے تائید اور مدد میں آ جاتے ہیں. نہیں ایک اور چیز بھی دیکھتے ہیں سر کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا. ہاں جی, وہ سر اسی لیے تائید کرتے ہیں نا کہ ادھر بارگیننگ چپ کے طور پہ یوز ہوتی ہے جب ہم پھنس جاتے ہیں نا. میں ابھی ٹی وی پہ پتہ نہیں باہر مجھے کوئی لینے نہ آیا ہو, نہیں کوئی نہیں آیا, کہ پچھلے کئی دنوں سے ہمیں کچھ ایشو پہ چیزیں ٹھیک ہو گئیں, تو ہو جاتی ہیں ٹھیک جب بارگیننگ چپ یوز ہوتی ہے اور اپنے مطالبات آپس میں منوا لیتے ہیں تو چیزیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا, اب دیکھیں نا اس میں پولیٹیکل سکورنگ کے لیے جو ہے نا وہ پھر اس کی تائید کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک میں آج کل بڑی ویڈیو ایک انٹرویو ایک خاتون کا وائرل دیکھ رہا ہوں, مسلسل وہ بحث کیے جا رہی ہیں کہ 8,500 روپے میں ایک گھر چل سکتا ہے ایسے ہی, اور پورا مہینہ چل سکتا ہے. اور وہ کہتی ہیں میرے حلقے میں, میرے علاقے میں. کیوں؟ قیادت نے کہیں کہہ دیا کہ 8,500 روپے بڑے ہوتے ہیں, اس میں گھر چل سکتا ہے. اب انہوں نے آنکھ بند کر کے اس کی تائید کرنی ہے. ایک بڑے سینئر لیول کے پارلیمنٹیرین وہ مسلسل یہ بحث کرتے ہوئے میں نے دیکھے, انہوں نے کہا جی کہ یہ جو 40,000 روپیہ ہے ہم اس کو لو انکم میں اس لیے نہیں رکھتے, اور اس کو ہم بلو دی پاورٹی لائن اس لیے نہیں رکھتے کہ 40,000 بڑے پیسے ہیں جس میں ایک گھرانہ بڑے اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتا ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ 2 باتیں, مجھے ان کی فہم و فراست پہ کوئی شبہ نہیں, لیکن چونکہ انہوں نے کسی جو گائیڈ لائن ہے اس کو فالو کرنا ہے, آنکھ بند کر کے وہ کر رہے ہیں, اور معاشرے میں وہ سے ذلیل بھی ہوتے ہیں. ہونا یہ چاہیے, میرا قائد غلط کہہ رہا ہے, میرا بڑا غلط کہہ رہا ہے, تو میں اس کو کم از کم اس کی تصحیح کے لیے تنقید, اس کو میں غلط کہوں گا تو وہ 8,000 کو 20 پہ لے کے جائے گا نا. لیکن یہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے, یہی کلچر ڈیولپ کرنا ہے نا. یہی میں کہہ رہا ہوں, یہی کلچر ڈیولپ کرنا ہے. یہی میرا موقف تھا کہ آنکھ بند کر کے جو قیادت ہے اس کی تائید سے ہٹ کے قیادت کو اصل چیزیں بتانی ہیں. پھر وہ لیڈرشپ جس نے انٹرنیشنلی بنوایا, انہوں نے اسی طرح بنوایا نا, انہوں نے بتایا کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے, اور انہوں نے دلی سے سب منوا لیا. یہاں بھی یہی کرنا ہے کہ جو غلط کر رہا ہے اس کو بتانا ہے کہ بھائی آپ غلط ہیں, اور جو صحیح کر رہا ہے اس کو بتانا ہے کہ یہ صحیح ڈائریکشن ہے, تو اس سے چیزیں امپروو ہوں گی. ادروائز پھر آنکھ بند کر کے اگر آپ نے گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ہے تو پھر جو 79 ایئر سے ہو رہا ہے وہی ہوتا رہے گا. جی ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ مجھے اس بات سے آیا کہ 8,000 اور 40,000 کی. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنی طرف سے ٹھیک کہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کبھی اپنے پیسے خرچ تو نہیں کیے ہوں گے اپنے گھر میں.
کوئی اور ان کا گھر کا خرچہ ان کا 8,000 بچ جاتا ہوگا. وہ 8,000 بھی بچتا ہے, 40 بھی بچتا ہے جس کے پاس. وہ 40 پتہ نہیں ہزار ہوتے ہیں, لاکھ ہوتے ہیں, کروڑ ہوتے ہیں, وہ الگ چیز ہے, لیکن ان کا خرچہ پھر کہیں اور سے چل رہا ہوتا ہے, تو ان کے لیے واقعی کم ہے. آج کل تو 8,000 میں آپ بازار جائیں تو سبزی نہیں آتی. ٹھیک ہے نا, تو یہ تو مطلب یہ چیزیں ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم. نان ایشو میں ہماری قوم کو اپنے کو پھنسایا ہوا ہے, اور پھر باہر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ. اچھا طارق صاحب, اس کو کمپلیٹ بھی کر لیجئے گا. اور ایک آخری سوال آپ سے یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کہ اب ہمارے یوتھ کے لیے کیا مواقع, انڈیویجولی بھی, پرائیویٹ سیکٹر کے طور پر بھی, کس طرح سے ان کو مواقع دینے چاہیے؟ مطلب زیادہ تر باتیں نا امیدی کی گئی ہیں, تو مطلب نا امیدی پلس گراؤنڈ آپٹیمسٹک ہونا چاہیے نا, کیونکہ انہوں نے خود ذکر کیا ہے کہ ڈیفنس کے حوالے نے ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہماری سپریمیسی ہے. تو وہ اسی ملک کے لوگ ہیں, اسی ملک کے وہ جوان ہیں, سپاہی ہیں. تو اس کے علاوہ ایگریکلچر میں, مطلب معیشت کے دیگر پہلوؤں میں, آئی ٹی میں, مطلب ڈفرینٹ فیلڈ میں ہم نے ایکسیس کیا ہے. ہمارے جوان جو باہر گئے ہیں, نوجوان کسی بھی ملک میں ہیں, مطلب میں بھی مطلب انٹرنیشنلی مطلب وہ جاتے رہتے ہیں, ایکسپوجر ہے آفیشیلی. تو مطلب انہوں نے وہاں ثابت کیا ہے اپنی اہلیت کو, اپنی قابلیت کو. تو پوٹینشیل ہے ہمارے یوتھ میں, اور ابھی تقریباً میں 64% جو ہے ہمارا یوتھ بلج ہے پاپولیشن کا. تو ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے ڈائریکشن, رائٹ ڈائریکشن ان کو دکھائیں, ان کے لیے ایجوکیشن کی اپرچونیٹیز کریٹ کریں. مطلب ایجوکیشن بھی ہماری جو ہے کراس دا بورڈ نہیں ہے, وہ بھی ڈسٹنکشن پیدا کرتی ہے. مطلب کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے بڑے اداروں میں جا رہے ہیں, باقی لوگ جو ہیں وہ ٹاٹ یا سرکاری اسکولوں میں جو پڑھ رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے, کسی بھی کمپٹیشن کے لیے جائیں گے, تو وہی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوں گے جو کہ بڑے بڑے انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہیں. تو چاہیے کہ یونیفارم سسٹم ہو, مطلب یوتھ کو, نوجوانوں کو ایکول اپرچونٹی ہو. تو مطلب وہ ایشو ہے, وہ ڈاکٹر صاحب بھی ایگری کریں گے اس پہ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل سکلز جو ہیں وہ نوجوانوں کو آپ سکھائیں, ہنر سکھائیں ان کو, بجائے اس کے کہ آپ ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پہ مطلب لا کے تو ڈپینڈنٹ کر لیں. ان کے لیے مطلب وہ اسمال انڈسٹریز, ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں کہ وہ خود اس قابل ہوں کہ وہ کوئی ہنر سیکھ کے, کوئی کام سیکھ کے وہ اپنی محاذ چلا سکیں. اس کے علاوہ آئی ٹی کی فیلڈ میں بڑا پوٹینشیل ہے, سائبر کرائم میں, سائبر سیکیورٹی میں, مطلب ڈفرینٹ فیلڈز ہیں. حکومت نہیں کرنا ہے نا ان کے لیے, ظاہر ہے تو ہمارے گورنمنٹ نے, انسٹیٹیوشن نے, لیکن مطلب آپ نے یہ پوچھا نا کہ جوانوں کو, تو جوانوں کو تو آپ اپرچونٹی دیں گے تو ان میں تو پوٹینشیل ہے. کیونکہ آج کل ڈگریاں ہاتھوں میں راستہ ہیں ان لیکن کے کوئی لیے آپ نے اپرچونٹی سیدھا نہیں ہے, کرنا پلیٹ فارم نہیں ہے, ان کو مطلب ڈائریکشن دکھانی ہے, راستہ آپ نے سیدھا کرنا ہے. تو جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں نیگیٹیوٹی کی بات ہے بھائی نے کی, بالکل. اصل میں نیگیٹیوٹی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ریئلسٹک ہو جائیں. اگر ہم دوسری طرف پازیٹیو باتیں کرنی شروع کر دیں تو گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے؟ ویئر آر وی اسٹینڈنگ ان دی ورلڈ رینکنگ ان اینی کائنڈ. ہمارا پاسپورٹ کدھر ہے دنیا میں؟ ہمارے لوگوں کی انڈیویجول پاکستانی کمال کا ہے. دیکھیں نا, ادھر سے ایک بچہ بھی اٹھتا ہے دنیا میں کہیں بھی جا کے کمپیٹ کرتا ہو, فرسٹ سیکنڈ پوزیشن پہ آتا ہے, یا بچی. مسئلہ وہ نہیں ہے ملک کا کیا کر دیا ہم نے. ویسے دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو نو ڈاؤٹ, میں خود ٹاٹا والے اسکول سے پڑھا ہوں سر, اور الحمدللہ میں 3 دفعہ چیئرمین رہا ہوں, فیڈرل منسٹر کا اسٹیٹس رہا ہے, امریکہ میں پڑھا ہوں, میں OIC میں ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل رہا ہوں, سب کچھ ہوا ہے میرا, اس میں کوئی کمال نہیں. لیکن آپ کے زمانے کا جو ٹاٹ کا اسکول تھا, محل اس کا اسٹینڈرڈ اور آج کے سب سے بہترین انسٹیٹیوٹ کا آج ٹاٹ نہیں ہے نا سر, آج کل تو اور چیزیں ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نا, آج کل یہ بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے گورنمنٹ کے لیے, معاشرے کے لیے, جین زی. کوئی کاکروچ کا نام کہتا ہے, کوئی جین زی کی بات کرتا ہے, کوئی کسی کا. یہاں اقبال کے شاہین ہے, ہم اس کو اقبال کے شاہین کہہ کے خوش ہوتے رہتے ہیں. ان کو کانفیڈنس میں لینے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آج سارے کھڑے ہو جائیں ہم. مجھے اس پہ کوئی شائنس نہیں ہونی چاہیے کہ میں اتنی بڑا عمر کا ہوں, بڑی پوزیشنوں پہ رہا ہوں, یہ رہا ہوں. نہیں بھائی, غلطی ہوئی ہم سے, بتائیں بچوں کو, بچوں ہم سے غلطی ہوئی ہے, یو آر رائٹ, آئیں اس کو ٹھیک کرتے ہیں. تو وہ بچے ہمارے ہیں بھائی, کہاں جائیں گے؟
ہم ٹی وی آن کرتے ہیں, بتاتے ہیں بس گیا پاکستان, انہوں نے تو بھاگنا ہے باہر کہ یار نکلو ادھر سے کہیں پہنچو. آج میں کسی کی, آج سوشل میڈیا میں کسی بی بی نے وہاں سے کہ میرے لیے آزادی اس دن تھی جو مجھے یو کے کا ویزا ملا, میں نکل آئی آرام سے. واٹ از دس؟ اپنے ملک, وہ تو ایک فرسٹ گریڈ سٹیزن, فرسٹ گریڈ کنٹری ہوگا لیکن تھرڈ گریڈ سٹیزن کے طور پہ رہ رہے ہیں. اب الحمدللہ جو بھی ہے یہاں فرسٹ گریڈ سٹیزن میں رہے. مسئلہ یہ صرف یہی ہے کہ خدا کے لیے شراب کے پیچھے نہ بھاگیں, خدا کے لیے نان ایشو پہ ٹائم ضائع نہ کریں, اپنی وہ 1.5 انچ کی مسجد بنانے کے لیے اس ملک کا اولیاء نہ بگاڑیں. اپنے بچوں کو, بچیوں کو, اپنی قوم کو اکٹھا کریں, ان کو بتائیں کہ ہم قوم بنے ہیں, قوم تھے, آگے بھی قوم رہنا ہے, اور آئیں اپنی غلطیوں کو سیدھا کرتے ہیں اور مل کے کام کرتے ہیں. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم پیچھے رہے. سب پوٹینشیل ہے ادھر, ہم نے کیا ہے, سب نے مل کے کیا, اور عام بندوں نے بھی بڑا ڈیلیور کیا. وجہ صرف یہ ہے کہ جو اصل ایشو ہے اس کو, اور سارے کیوں کہتا ہے کہ مٹی پاؤ, مٹی پاؤ سے نہیں ہوتا. انڈر کارپیٹ پھینکتے رہیں گے تو وہ اتنا بڑا بم بن جائے گا, اس میں بیٹھ ہی نہیں سکیں گے آپ. بس ہو گئی ہے اب تو, بیٹھ جائیں سب, بیٹھ کے اپنی اپنی غلطیاں مانیں. میرے سمیت, میں ٹیچر ہوں, میں ہمیشہ پبلکلی جا کے مانتا ہوں کہ میں اچھا ٹیچر نہیں تھا, کیونکہ ان سب کو میں نہیں پڑھایا ہوا ہے. اگر میں صحیح پڑھاتا, ان کی تربیت ٹھیک کرتا, یہ کچھ نہ کرتے پاکستان. تو یار اسی طرح ہر کوئی کہنا جی میری بھی غلطی ہے, میری بھی غلطی ہے. جب سمجھ جائیں گے پھر کہیں گے آئے اپنی ذاتی فائدے نقصان کو سوچتے ہیں, آئے ہم ملک کے لیے کام کریں. فرسٹلی وی ہیو ٹو ایڈمٹ اور مسٹیکس, اور اس کے بعد اب آگے بڑھنا, جو بڑھیں گے, بالکل بڑھنا پڑے گا, چوائس ہی کوئی نہیں ہے ہمارے. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب. جی میں پہلی بات ڈاکٹر صاحب کو سے یہ عرض کروں گا کہ میں بھی اسی جنریشن سے ہوں جو ٹاٹ اسکول میں پڑھا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی مواقع فراہم کیے الحمدللہ. نگیٹیوٹی کی بات نہیں, چونکہ ہم نے رول آف لاء کی بات کی, طارق بھائی نے شروع کی تو ہم نے اس میں ایڈ آن کیا. ہم نے کسی جگہ نیگیٹو, ہم نے تو کہا کہ ہماری قیادت نے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو منوایا ہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جو ان کی صلاحیت ہے اور جو ایبلٹی ہے وہ پاکستان میں بھی دکھانی ہے. دیکھیں بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمارے ملک کا 60% جو ہے وہ نوجوان ہے. 30 سال بعد وہ 60% کون ہوں گے؟ بوڑھے ہوں گے نا. ادھر ہم ظاہر پاپولیشن کنٹرول بھی کر رہے ہیں, تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 60% بوڑھے ہوں گے تو 80% پیچھے اور جوان آ جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ جو گولڈ مائن ہے جو سر نے کہا, اس کو ابھی اپرچونٹیز دینی ہیں. یہ ہمارے پاس ناؤ اور نیور کا موقع ہے, کیونکہ گریجولی 20 سال پہلے میں بھی اسی میں تھا, 60% میں تھا, اب میں 60% میں نہیں آتا. تو اسی طرح لوگ جب جو ایجیں بڑھیں گی, تو اگر ہم نے ان کو آج مواقع نہ دیے ملک کی امپرومنٹ کے لیے اور پراسپیرٹی کے لیے, تو پھر آنے والی, جو میں نے کہا تھا نا کہ وہ آنے والی نسل کو اس سے اچھا دے کر جائیں, پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. باقی نہ ہمیں صلاحیتوں پہ کسی کے شبہ ہے, نہ پاکستان کی اپرچونٹی. میں خود انگلینڈ میں پڑھاتا رہا ہوں, یہاں ٹارٹ اسکول سے پڑھا, میں انگلینڈ میں کی یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں, اور پھر اپنے ملک واپس آ گیا, کیونکہ میں یہی سمجھتا تھا کہ پاکستان میں پہلے درجے کا سٹیزن ہوں, کسی اور ملک میں تیسرے درجے کا سٹیزن ہوں گا. تو آئی ایم بیک ان پاکستان بائی چوائس, اور الحمدللہ مجھے اس پہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے, میں خوش ہوں. لیکن ہم نے یہی بات اپنے نوجوانوں کو بتانی ہے کہ پاکستان میں مواقع ہیں, اور ہم نے ان کو سب کچھ ہے, اور ہم نے ان کو یہ مواقع فراہم کرنے ہیں. یہ کسی ایک کمیونٹی تک محدود نہیں رہنے چاہیے, سب کو ایکولی اکراس دی بورڈ ملنے چاہیے. دوسری ایک بات, اس کی کاسٹ بھی ہے. آج یہ جو بچے ہیں اس وقت 150+ ملین, جو بھی 65% کہتے ہیں, 64% ہے, 60%, اگر آج ان کا کانفیڈنس ہم نے نہ دیا اور ایک اپرچونٹی نہ دی, مائنڈیڈ دین اس کی کاسٹ دیکھیے کہ اگلے 40 سال اس ملک کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے. بالکل صحیح ہے. پھر جو ہوگا آپ بھی اندازہ کر سکتے ہیں, ہم بھی اندازہ. ٹھیک ہے, پرویز صاحب کلوزنگ ریمارکس پلیز. مطلب یہ ہے کہ میں ریپیٹ کروں گا, نامید نہیں ہونا چاہیے, پوٹینشیل ہے, اور صرف یہ ہے کہ ہمیں رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت ہے, اور یوتھ کے لیے مواقع کریٹ کریں. پھر مطلب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ گورنمنٹ سرونٹ ہے, بزنس مین ہے, ٹیکنوکریٹ ہے, کسی بھی فیلڈ میں ہے, تو اپنے حصے کا رول جو ہے وہ پازیٹیولی ادا کریں. ٹھیک ہے, تو مطلب تاکہ ہم ایک بہتر پاکستان جو ہے وہ اپنے فیوچر جنریشن کے لیے
چھوڑ سکیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ طارق پرویز صاحب آپ کا, ڈاکٹر مختار صاحب آپ کا, ڈاکٹر رحیم صاحب تھینک یو سو مچ کہ ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین, ان دا اینڈ آف دس پروگرام آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دیٹ ایوری تھنگ از پاسبل, نتھنگ از امپاسبل, جسٹ دی ورڈ امپاسبل از امپاسبل, ادروائز ایوری تھنگ از پاسبل. سو وی جسٹ نیڈ ٹو بلیو ان آور سیلف. اور آج کا دن کیا عہد کا دن ہے, کیا وعدے کا دن ہے, کیا نئے امپلیمنٹیشنس کا دن ہے, یہ یقیناً سوال باقی رہے گا. اور نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.